अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करते हैं हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो मुज़ाकरात की बात चल रही है। आया इसमें कितनी हकीकत है? ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? इख्तियारात हुकूमत के पास कितने हैं? इस पे बात करते हैं। एक तो अपोजिशन के रहनुमा जितने भी हैं वो नाराज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस टाइम पे एक सीनियर बुजुर्ग लीडर जो हैं महमूद खान अचकज़ई, जो तहरीक इंसाफ को हर जगह पे सपोर्ट कर रहे, तो जब ऐसा इवेंट आता है, हमने देखा है 26वीं आईनी तरमीम में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मफाद था तो दिन रात मौलाना फजल रहमान साहब के घर चक्कर लगाते थे। अब जब मफाद नहीं रहा तो जब इमरान खान ने ऐलान कर दिया, कमेटी बना दी है, तो इमरान खान को कायल करना चाहिए था, उसको बता देना चाहिए था, बल्कि इमरान खान को कह देना चाहिए था। अगर इमरान खान ने नहीं कहा तो आप लोग कह देते कि सीनियर पॉलिटिशियन इस टाइम पे मौजूद हैं, क्योंकि पीटीआई की ये जो मौजूदा लीडरशिप है इसमें ये क्वालिटी नहीं है कि ये आगे जाके हुकूमत से मुज़ाकरात कर सके। बना बनाया खेल जो है ये बिगाड़ रहे हैं। जो पीटीआई एक मजबूत पोजीशन पे थी, इमरान खान मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं कर रहे थे, अब कमेटी बनाई है, 4-5 दिन हो गए मगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक गलत हिकमत अमली और नालायक लीडरशिप, जिनके वर्कर बड़े दलेर है मगर जो मौजूदा लीडरशिप है ये नालायक है। मैं बुज़दिल नहीं कहूँगा, वो वर्ड बुरा लग रहा है। एक जमात, एक सियासी जमात है और इसमें जितने भी वकला आए हैं वो सारे पहले इतने पार्टी में इतने पॉपुलर नहीं थे, अब इन MNAs बन गए, सेनेटर्स बन गए, MPAs बन गए, सूबाई वजीर बन गए, वज़ीर आला बन गए। तो किसी ने इमरान खान को मशवरा नहीं दिया। देखें, जब तक आप एक सीनियर लीडरशिप को इंगेज नहीं करेंगे, अपोजिशन की पार्टियों को इंगेज नहीं करेंगे, आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी नहीं कर सकते और एहतिजाजी मुजाहरे भी नहीं कर सकते। दो पे दर पे गलतियां की गई हैं कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काल दी है। 24 नवंबर को जैसे उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, उसमें महमूद खान अचकज़ई से बात करनी चाहिए थी, मौलाना फजल रहमान साहब से बात करनी चाहिए थी। अगर मौलाना फजल रहमान साहब थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो यकदम आपके साथ सड़कों पे नहीं आ सकते। बड़ा लंबा अरसा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत की है। हाँ, अलबत्ता अचकज़ई साहब जो हैं वो बआसानी अगर इसकी क़ियादत करते, इस मुजाहरे की लीड करते, तब बात बनती। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब जो मेन बात है वो यही है कि एक तो हुकूमत के पास इख्तियारात क्या है इस पे, और दूसरा ये कि महमूद खान अचकज़ई नाराज़ हैं कि आप हुकूमत से बात कर रहे हैं, हमको एतमाद में नहीं लिया गया। तो तहरीक इंसाफ की इस लीडरशिप को जो इस टाइम पे मौजूद है, इनको अपने सीनियर जो इत्तेहादी हैं, अचकज़ई साहब हो गए, महमूद खान अचकज़ई हो गए और हामिद रज़ा साहब से पहले से उनके साथ हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, इनसे बातचीत करनी चाहिए थी, इनके घर जाना चाहिए था, इनको राज़ी करना चाहिए था, इनसे मशवरे लेने चाहिए थे। और मौलाना फजल रहमान साहब अगर टाइम भी ले लेते तो अचकज़ई साहब तैयार थे, वो लीड करते। मगर पता नहीं तहरीक इंसाफ के जो बायर लीडर हैं वो क्या समझ बैठे हैं, खान को निकालना ही नहीं चाहते। इनको लगता है कि वो जेल में रहे तो हमें फ़ायदा है। अब जो हुकूमत ने तकरीबन मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, वो देखा जो जा रहा है। एक तो हुकूमत ने इनकार क्यों किया उस पर भी बात करेंगे, मगर फ़िलहाल एक पत्ता जो हुकूमत ने खेला है कि ये भीख मांग रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं, वो भी मुज़ाकरात के लिए, अब इनारों मांग रहे हैं। तो आप लोगों ने बना बनाया अपना गेम जो है वो बिगाड़ दिया। एक तो आपको जो 26 नवंबर में आपके लोगों की शहादतें हुई हैं, आपने लिस्ट जारी की है कि 139 बंदे हमारे मिसिंग हैं। आया वो इस मुजाहरे में गोलियां लगने से ज़ख्मी है, शहीद हैं, लापता हैं, किधर हैं, ये मिसिंग है, और बाकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने जा रहे हैं, हुकूमत पे पर्चा करने भी जा रहे हैं। मगर आपको चाहिए था, एक तो इमरान खान ने कॉल ली थी कि रेमिटेंसेस जो है वो बाहर ममालिक में जितने में बैठे वो उन्होंने नहीं भेजना 14 दिसंबर के बाद। अगर हुकूमत इन दो चीज़ों पे बात नहीं करती, 26 नवंबर के वाक़े पे, 24 नवंबर के वाक़े पे जो एहतजाज हुआ था, और 9 मई के वाक़यात पे जो जुडिशल कमीशन तश्कील देने हैं मोस्ट सीनियर जजों का, ऑलरेडी एक आइनी बेंच में जो हुकूमत ने आइनी बेंच बनाया,
تو اس میں آلریڈی 9 مئی کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے، وہ بھی عمران خان کا تھا جو پٹ اپ کیا گیا ہے، مگر عمران خان جو چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے سپریم کورٹ کے موسٹ 3 سینئر ججز پہ، تو حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ایک حکومت کی سنجیدگی نہ ہونا وہ ایک سائیڈ پہ، ان کے پاس اختیار بھی اتنا نہیں ہے اس حکومت کے پاس، مطلب یہ مینڈیٹ اس حکومت کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ دیکھیں یہ حکومت سامنے بٹھائی گئی ہے، آپ ایسا سمجھے کہ اگر مارشل لا ہے تو یہ اس میں وزیر اعظم ہے، جس طرح پرویز مشرف کے گورنمنٹ میں جمالی صاحب تھے، اسی طرح کا ایک نظام چل رہا ہے، یہ ہائیبریڈ نظام ہے۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی یہ مذاکرات آگے نہیں جائیں گے۔ اس سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرے گا، اگر بات کرے گا تو صرف میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گا، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، اس حکومت کو سامنے بٹھایا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب عمران خان اس حد پہ آ گئی ہے کہ اب مذاکرات کے لیے حکومت کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہی ہے، مگر وہاں سے دروازہ نہیں کھولا جا رہا، مذاکرات کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے طریقے سے کر رہا ہے، پتہ نہیں کون سا پتہ کھیل رہا ہے۔ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کا موڈ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا، اور نہ ہی اس حکومت کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کر سکے۔ اس حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہے نہیں، ان کو دیا ہی نہیں گیا ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ جب تک ان کو اشارہ نہیں ہوگا یہ مذاکرات آگے نہیں ہوں گے، اس مذاکرات کو ناکام ہی سمجھو۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ایک کوشش کی، کل یہ ریکارڈ پہ رہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی کے فلور پہ اور عمران خان نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی مذاکرات کے لیے۔ اب مذاکرات کے لیے کمیٹی اناؤنس کر دی ہے، اور ایک بات کر دی ہے کہ فرشتے یا انسان جو بھی ہے وہ مذاکرات کرنا چاہیں تو وہ آئے، مگر پاکستان تحریک انصاف ابھی تک حکومت سے ڈائریکٹلی رابطہ انہوں نے نہیں کیا، ابھی تک رابطہ بھی نہیں کیا، بس ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ پہل کرتی، ایسے موقع پہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ 1-2 قدم آگے جاتا ہے۔ عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے، ایک حکومت ہوتی ہے، ایک ریاست ہوتا ہے، جو ریمیٹنسز کی بات ہو رہی ہے وہ ریاست پہ حملہ ہے۔ حکومت الگ چیز ہے، ریاست الگ چیز ہے۔ حکومت سے ٹسل ٹھیک ہے، ریاست سے ٹسل ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان جو ہے وہ تھوڑا زیادہ میدان سے یا کریز سے باہر نکل کے کھیلتے رہے اپنے وقت میں، تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر کریز سے باہر نکل کے کھیلتے رہے، مگر عمران خان 1-2 فٹ مزید آگے نکل گئے، جن کے لیے کافی مشکلات ابھی ریاست بھی فیس کر رہی ہے اور عوام بھی فیس کر رہی ہے اور یہ حکومت بھی فیس کر رہی ہے۔ میرے خیال میں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اتحاد کر لیتے ہیں تو آگے جا کے اگر یہ ایجیٹیشن کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، وہ مظاہرے کرتے ہیں، تو یہ حکومت 1 ماہ بھی نہیں رہ پائے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو پاور ہے، اسٹریٹ پاور ہے، میں تحریک انصاف کو سب سے بڑی جماعت اسٹریٹ پاور کی سمجھتا ہوں۔ ان کے کارکن جو ہے وہ دلیر ہے، ان کے جو اس ٹائم پہ موجودہ لیڈر ہے وہ کمزور ہے، یہ سادہ الفاظ میں۔ مگر پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پہ عوام کو اس طرح موبلائز نہیں کر سکتی، لیڈ بھی نہیں کر سکتی، لوگ ان پہ اعتماد بھی نہیں کر رہے، تو اس ٹائم پہ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایک بڑے لیڈر کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم پہ بڑا لیڈر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی ہے، ایک بڑا نام ہے، ایک ان کی ریپوٹیشن ہے، اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو عصر حاضر کے دونوں سینئر پولیٹیشن ہیں، سیزنل پولیٹیشن ہیں، دونوں دورندیش ہیں، دونوں جو ہے اپنی فیلڈ میں منجے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے صدارت کی تھی، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک رول دینا چاہیے، یا اچکزئی صاحب کو، تبھی آپ کی تحریک کامیاب ہوگی۔ یہ جو طریقے سے آپ جلسہ کرتے، جلوس کرتے، حکومت کسی طور پہ بھی پی ٹی آئی کو اکیلے نہیں چھوڑے گی، اور حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ساتھ نہ بیٹھے، ان کا اتحاد نہ ہو، یہ حکومت کے خلاف محاذرائی شروع نہ کر دیں، یہ حکومت کے خلاف نکل نہ آئے، ان کا اکٹھا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہر ممکن طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کی جو اس ٹائم پہ موجودہ باہر لیڈرشپ ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، نہ وہ سیاست سے نہ بلد ہے۔ میری نظر میں یہ سیاست تو ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہ ظلم زیادتی آپ لوگوں نے اپنے ٹائم میں 5-10% ظلم زیادتی مسلم لیگ نون پہ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جیل میں ڈال دوں گا، AC اتار دوں گا، فریج لے لوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، NRO نہیں دوں گا،
مگر پونے 4 سال میں آپ لوگ ثابت کچھ بھی نہ کر سکے. اب پاکستان کا قانون جیسا بھی ہے, انہوں نے آپ نے آرڈیننس کے ذریعے تھوڑا بہت کام اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے رہے. انہوں نے باقاعدہ قانون سازی کی 26ویں آئینی ترامیم کے تحت. آپ کو اس طرح پھنسا دیا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو 85 افراد جو 9 مئی کے مقدمات میں فوجی ٹرائل ان کا ہو چکا ہے, فیصلہ سنانے سے سپریم کورٹ نے روکا رکھا تھا. آج ان 85 لوگوں کو جو ہے آئینی بینچ نے, 7 رکنی آئینی بینچ نے, جس کی سربراہی جسٹس امین الدین کر رہے تھے, انہوں نے باقاعدہ پرمیشن دے دی ہے, آرڈر دیا ہے ملٹری ٹرائل کو کہ آپ اپنے فیصلے سنا دیں. جن کا ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا ہے ان کے فیصلے جلد از جلد سنا دیں. مطلب یہ اختیار مل گیا مزید بھی. آگے جا کے جتنے بھی لوگ ہیں اب ان کو 9 مئی میں ڈالا جائے گا, اٹھایا جائے گا. ایون کہ عمران خان کو بھی بڑی آسانی سے ابھی 9 مئی میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے, بڑی آسانی سے. مگر چونکہ اس کا کت کاٹ ذرا بڑا ہو گیا ہے, عمران خان ایک ایسے سمجھیں کہ اگر عمران خان کو اس طرح ٹرائل کورٹ کے لیے لے کے جانا, میری نظر میں جس طرح ہم الیکشن سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں عمران خان کو آپ لوگوں نے جو 4 یکے بعد دیگرے سزائیں سنائی ہیں, سائفر میں, عدت کیس میں, توشہ خانہ میں, القادر ٹرسٹ میں 31 سال کی سزا سنائی ہے, تو اس سے عمران خان پاپولر ہو جائے گا اور اس کا ووٹ بینک زیادہ ہو جائے گا. وہی ہوا. سمبل لینے کا نشان جب ہوا, ہم نے کہا لوگوں کی ہمدردی زیادہ ہو جائے گی, لوگوں کی ہمدردی زیادہ ہو جائے گی اور عمران خان جو ہے وہ اور بھی اوپر جائے گا. بے شک ان کا جو بھی امیدوار ہوگا وہ کھمبا ہوگا, وہ جیتے گا. ویسا ہی ہوا. اب اگر آپ ملٹری ٹرائل میں عمران خان کو لے کے جاتے, اس کی پاپولیرٹی میں اور جو گیپ بنا ہے عوام میں اور اسٹیبلشمنٹ جو تھوڑی بہت دوری آئی ہے, کیونکہ ایک پاپولر جماعت جو ہے اس کے پاس کروڑوں ووٹ ہے, تو کروڑوں لوگوں کو اپنے خلاف کرنا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے. اگر آپ اس کو ملٹری ٹرائل لے کے جاتے ہو تو بڑے مسائل پاکستان کے لیے پیدا ہوں گے. پاکستان میں یہ جو افراتفری ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس میں بڑھوتی آئے گی, کٹوتی نہیں آئے گی. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو گیپ اور اسٹیبلشمنٹ کا, عوام کا اور اسٹیبلشمنٹ کا گیپ آیا ہے, اور یہ گیپ سب کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف بوتل میں جو بندہ بند ہے, عمران خان وہ پورا جن بن گیا ہے. ان کو ایسے ایسے فیصلے کیے گئے کہ ان کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے. عوام اب قد بڑا ہو گیا ہے تو پورا پاکستان ریگولر اسی پہ ڈسکس کرتا ہے. ہمارے ملک میں نوجوان زیادہ ہے. نوجوان دوسرے ممالک میں جو نوجوان ہے وہ اپنے مستقبل کا سوچتے ہیں, وہ ریگولر بات کرتے ہیں کاروبار کے حوالے سے, وہ ریگولر پلاننگ کرتے ہیں اپنی شادی اور کاروبار, زندگی کیسے گزارنی ہے, باہر کیسے جانا ہے. پاکستان میں جو نوجوان ہے اس کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے, وہ انہی معاملات میں, مغالات میں لگا ہوا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے, کیسے چھوٹے گا, عمران خان کا کیا بنا, یار یہ عدالتیں کیا کر رہی ہے, ملٹری کورٹ میں کیس چل رہا ہے. یہ اب نوجوان ہمارے سارا دن یہی کام کر رہے ہیں. دیگر ممالک پہ آپ نظر دوڑائیں تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ آپ یقین مانیں کہ ہر دکان میں, ہر محفل میں, مسجد میں, حجرے میں, بازار میں, ہر جگہ پہ ڈسکس کیا ہوتا ہے, عمران خان, سیاست. زیادہ تر نوجوان کر رہے ہیں. یہ بیماری لگ گئی ہے پاکستان کے نوجوانوں کو, یہ ہونی نہیں چاہیے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ہم بڑی دور تک نکل گئے. 100 مسائل انہوں نے چھوڑ دیے نوجوانوں نے اپنے, اور اس چیز میں پڑ گئے. 26 نومبر کو بھی ہم نے دیکھا زیادہ تر غریب لوگ بیچ میں گئے, جن کو چھوڑا گیا, جو بیچ میں شہید ہو گئے, رینجر کے اہلکار بیچ میں شہید ہو گئے. تو یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بہت دور جا رہا ہے, یہ گیپ عوام کا بڑھ رہا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہے, وہ بھی تاریخ میں پہلی بار. تو یہ گیپ اس لیے بڑھا ہے, اس کو سوچنا دوبارہ آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. عوام کی اکثریت کو آپ اس پہ غالب نہیں آ سکتے. اس سے نقصان ملک کا ہوگا, ریاست کا ہوگا. حکومت کو نقصان ہو کوئی مسئلہ نہیں, حکومت آنے جانے کی ہے. 4.25 سال عمران خان نے کر لی, اس حکومت کو 5 سال کرنے دے, 4 سال کرنے دے. کوئی ایسا طریقہ سیٹ اپ بنائے کہ عمران خان 1-2 سال 3 سال خاموش بیٹھے اور یہ حکومت آگے چلے, چاہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, چاہے جو بھی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ نے ایک راہ لے لی ہے, اب اسٹیبلشمنٹ کو کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ یہ جو عوام اور اداروں کا بیچ میں گیپ آیا ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. جو بیرونی ملک پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں, جیسے میجر عادل ہو گئے, مہدی ہو گئے, اور جو 2-3 صحافی ہیں
تو ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف، میں تو حیران ہوں کہ جس انداز میں وہ لگے ہوئے ہیں، وہ ملک سے غداری کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو سائڈ پہ اور ان سے پاکستان تحریک انصاف بھی قطع تعلق کر لے. عمران خان اگر 2-4 اچھے بیانات دے گا اپنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ کو کہ یار یہ جو لوگ ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ نظر رکھیں، ریاست ہماری ریاست ہے، فوج ہماری فوج ہے، جو معاملات چل رہے ہیں وہ جلد کنٹرول ہو جائیں گے. ہر سیاسی جماعت کے لیڈر کے ساتھ یہ ہوا ہے. نواز شریف کو 99 میں پرویز مشرف نے جب مارشل لا لگایا تو اس کو ہائی جیکنگ جیسے خطرناک مقدمے میں جو ہے ان پہ چڑھا دیا تھا. بل کلنٹن نے جاتے جاتے کم از کم اتنا کر دیا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا دبئی کو اور سعودیہ کو، وہ دونوں ممالک آئے تھے، دونوں تیار تھے کہ ان کی ڈیل ہو جائے. یہاں پہ ڈیل میں، جب میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈیل نواز شریف ڈیل کر کے گئے ہیں، دوبارہ بھی ڈیل کر کے گئے ہیں، زرداری بھی ڈیل سے نکلے ہیں، یہ سارے معاملات ایسے ہی چلتے ہیں. اب عمران خان ڈیل کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ڈیل کے بدلے ان کو یہ دینا چاہیے کہ وہ 1-2 سال کے لیے خاموش بیٹھے، زبان بندی کر لیں، اس حکومت کو چلنے دیں، تبھی مذاکرات ہو پائیں گے. اگر آپ بولتے ہیں کہ مجھے میرا مینڈیٹ دے دو، آپ بولتے ہیں 26 ترمیم واپس کر دو، آپ بول رہے ہیں ہمارے جتنے کارکن ہیں ان کو رہا کر دو، تو ایسا نہیں ہوتا. یہ تینوں مطالبات آپ کے مان لیے جائیں، آپ بدلے میں کیا دے رہے ہو؟ تو یہ سارے معاملات پہ اس پہ نظر ہوتی ہے. ابھی تو عمران خان کے لیے مزید سختی ہو گئی ہے کہ ملٹری کورٹ کے حالات آ گئے ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ حکومت اگر مذاکرات کرتی ہے نہیں کرتی ہے، پہلے تو حکومت کو چاہیے کہ ایک سٹیپ آگے بڑھائے. مگر جیسے میں نے کہہ دیا کہ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں کہ یہ آگے جا کے اتنا آگے جا کے، اور اگر یہ اس حکومت عمران خان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور عمران خان جو مانگ رہا ہے تو یہ حکومت فارغ. ان کے پلے کیا ہے؟ 84 قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں جیت چکی ہے بقول تحریک انصاف. 16 سیٹیں جو ہیں وہ کراچی میں جیت چکی ہیں قومی اسمبلی کی. تو اگر وہ نشستیں یہ واپس لے لیتے ہیں، جس طرح ٹریبیونلز بنائے گئے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، جس طرح 8 فروری کے الیکشن ہوا، جس طرح جیت پاکستان تحریک انصاف کے کھمبوں نے کی، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ الیکٹیبلز کو ہرایا. 9 فروری کو ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ 9 فروری کو فارم 47 کی گورنمنٹ آئی. ہم نے 1 ماہ پہلے 8 فروری سے یہ بھی دیکھا کہ 13 جنوری کو جسٹس فائز عیسیٰ نے 13 جنوری 2024 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑی جماعت سے سمبل کا نشان چھین لیا تاکہ سسٹم سے اس کو باہر کیا جائے. ابھی بین کی باتیں چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. یہ ساری باتیں فضول ہیں. ایک جماعت کو لوگ پسند کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کو ووٹ دینا انہوں نے. یہ لوگ جو ہیں یہ کٹر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، یہ کہیں نہیں جا رہے. یہ آئے بھی آسمان سے نہیں ہے. یہ بے نظیر بھٹو گئی ہے تو ان کے لوگ آئے ہیں. پختونخوا میں ANP کی، جماعت اسلامی کی، جمعیت کا، تقریباً تمام تر سیاسی جماعتوں کا ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی کا، مسلم نون کا، وہ ادھر آیا ہوا ہے. یہی پاکستانی لوگ ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں تھے پہلے، اب وہ آگئے، ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں. اور جو عمران خان کہتا تھا کہ نوجوان آئے گا اور میرا ٹائم آئے گا، وہی ٹائم آ گیا ہے. آگے بھی نوجوان جو اس ٹائم پہ عمران خان کو اور یہ تاریخ دیکھ رہے ہیں، یہ آگے تاریخ کا حصہ ہوگا. آپ یقین کریں کہ 10 15 20 سال ہمارے لیے گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر ہم اسی طرح آپس میں لڑتے رہے. اکانومی کی کوئی فکر نہیں، معیشت کی کوئی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک جماعت کو دیوار سے لگانا ہے. بھائی بیٹھیں آپس میں، ایک راستہ نکالیں، ایک وے آؤٹ نکالیں تاکہ یہ معاملات حل ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس پوزیشن کرنا ہے، پوزیشن کا رائٹ ہے. انہوں نے مظاہرہ بھی کرنا ہے، انہوں نے سٹرائک بھی کرنی ہے، انہوں نے حکومت کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے، انہوں نے مہنگائی کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اگر اپوزیشن کرنی ہے تو ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب اور چکزئی صاحب کو آگے کرنا ہوگا، تبھی معاملات ٹھیک ہوں گے. جس طرح نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری اور بلاول اور مریم نے کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب PDM میں آگے ہو گئے تھے تو وہ PDM تھوڑی بہت کامیاب ہو گئی تھی. تو ایسے ہی آپ کو ایک الائنس بنانا پڑے گا. اور تحریک انصاف میں عمران خان کے علاوہ اس ٹائم پہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ وہ سربراہی کے اہل ہو، کوئی بھی نہیں. 2 ہی بندے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا چکزئی صاحب. ان دونوں میں سے ایک کو آگے کرنا پڑے گا، تو تب بھی یہ مومنٹ آگے جا کے آپ کی کامیاب ہوگی. اور آپ کے اگر مذاکرات بھی ہوں گے تو اس طریقے سے ہوں گے تبھی اس میں وزن بھی ہوگا. تھرڈ پارٹی بھی ساتھ ہوگی تو اس میں وزن بھی ہوگا. ڈائریکٹلی مذاکرات میں آپ ناکامی کے بعد آپ ان پہ ملبہ ڈالیں گے، وہ آپ پہ ملبہ ڈالیں گے. پہلے تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو مذاکرات کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے، یہ کلیئر ہے. جب اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو اشارہ کر دے گی تبھی بات آگے بنے گی. ایک طرف آپ ریمیٹنسز نہ بھجوانے کے لیے آپ نے تھریٹ دیا ہوا ہے، وہ تھریٹ کو فوری طور پہ واپس لے اور دیکھیں مذاکرات آگے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. نہیں چلتے ہیں تو پھر ایک طریقہ بنائیں،
مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے، ایک الائنس بنائیں اور حکومت کے خلاف پرامن تحریک شروع کر دیں، تب بھی پاکستان تحریک انصاف اس چنگل سے نکل سکتی ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں فوجی ملٹری ٹرائل ان کے ورکر کا، ان کے عہدیداروں کا اور ان کے چیئرمین کا بھی پاسبل ہے، جو ہوگا آگے جا کے مزید بات کریں گے۔ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔